अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हैदर अली के अगवा से मेरी मुराद ये है कि उसे स्वामी जी के चेलों के हाथों कत्ल करा दिया जाए। वो किस तरह? राजा कृष्णा पर वहशत तारी हो गई। कहीं तो पागल तो नहीं हो गया है खंडेराव? महाराज, दिवाली का त्योहार करीब है। खंडेराव ने अपने खौफनाक मंसूबे की तफसील बयान करते हुए कहा, मैसूर के कानून के मुताबिक रियासत का सिपह सालार भी इन मजहबी तकरीबात में शिरकत का पाबंद होता है। फिर जैसे ही हैदर अली यहाँ पहुँचेगा, स्वामी जी के चेले मंदिर की तरफ से तकसीम किया जाने वाला प्रसाद उसे पेश करेंगे। हैदर अली किसी हुज्जत के बगैर इस मिठाई को अपने हलक से उतार लेगा और फिर चंद लम्हों में हमेशा के लिए गहरी नींद सो जाएगा। राजा कृष्णा ने चौंक कर खंडेराव की तरफ देखा। अगर किसी वजह से ये तदबीर नाकाम हो गई और हैदर अली ने जहर आलूद मिठाई खाने से इनकार कर दिया तो स्वामी जी के तमाम चेले बज़ाहिर जोगियों के लिबास में होंगे। उन सबको शमशीरों और खंजरों से मुसल्ला कर दिया जाएगा। खंडेराव बड़े इत्मीनान से ठहर ठहर कर बोल रहा था, जैसे ये किसी ताकतवर शख्स को कत्ल करने की बजाय उसे मोहब्बत और अकीदत के हार पहनाने की तकरीब हो। स्वामी जी के चेले अगर हैदर अली को जहर देने में नाकाम हुए तो वो एक लम्हा जाया किए बगैर उस पर हमला कर देंगे और फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो मैसूरी अफवाज का सिपा सालार है खंडेराव, कोई तन्हा सिपाही नहीं। राजा कृष्णा ने कुछ सोचते हुए कहा, वो दिवाली की मजहबी तकरीबात में शिरकत करने के लिए पूरी फौज लेकर तो नहीं आएगा। खंडेराव ने वाली मैसूर के खौफ और अंदेशों को दूर करने के लिए एक मजबूत दलील पेश करते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा चंद सिपाही उसके हमरा होंगे और स्वामी जी के चेले बड़ी आसानी के साथ उन फौजियों को सिपा सालार से दूर कर देंगे। मैं तेरी ज़हानत का शुरू से ही मोतरफ रहा हूँ खंडेराव। अब राजा कृष्णा मतमईन नजर आने लगा था। तेरा मंसूबा तो मुकम्मल है, मगर फिर भी हमें सारे इम्कानात पर गौर कर लेना चाहिए। बिलफर्ज हैदर अली इस हमले में जिंदा बच गया तो वो अपने खिलाफ की जाने वाली साजिश की तहकीक जरूर कराएगा। फिर हम उसे क्या जवाब देंगे कि हमलावर कौन थे? पहले तो हैदर अली बचेगा नहीं, और अगर बच गया तो कह दिया जाएगा कि ये नंदराज के आदमियों का काम है। खंडेराव का जहन बहुत दूर तक सोच रहा था। हैदर अली ने बराह रास्त वजीर आजम को उसके ओहदे से अलग किया है, इसलिए नंदराज की दुश्मनी और इंतकाम की बात बहुत ज्यादा मंतकी साबित होगी। नतीजतन हैदर अली के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो हमारी पेश करदा तौजी को बिला ताखीर कबूल कर ले। राजा कृष्णा अपनी आंखों में खुद मुख्तारी और आजादी के ख्वाब सजाकर महल की तरफ लौट गया। खंडेराव रोजाना मंदिर आता, स्वामी भीरूमल के चेलों को हैदर अली पर हमले की मशक कराता और फिर रात गए तक शराब और नौखेज दासियों से दिल बहलाता। राजा कृष्णा की इनायत से उसे भीरूमल का इशरत कदा मुयस्सर आ गया था, इसलिए खंडेराव की जिंदगी बड़े नशात अंगेज हंगामों के दरमियान बसर हो रही थी। रानी कांता उसकी मुस्तकिल गैर हाजिरी की शिकायत करती तो वो उसे बड़ी आसानी से ये कहकर बहला देता, रानी, मैं यह सब कुछ तुम्हारी हुक्मरानी के लिए कर रहा हूँ। अगरचे औबाश खंडेराव चंद ही महीनों में इस बेवा औरत की कुर्बत से उकता गया था, लेकिन वो सियासत और मसलहत के पेश नजर रानी कांता से बड़े खिमार आलूद और सेहरकार लहजे में गुफ्तगू करता। दिवाली की आखिरी रात को हैदर अली के मकान में खौफनाक अंधेरा होगा और तुम्हारे ख्वाबों के महल में नए चिराग जलेंगे। मैं इन चिरागों में अपना खून शामिल करने की तैयारियां कर रहा हूँ। रानी कांता खंडेराव की मशहूर कुन बातों से बहल जाती और अजीब सी सरशारी के आलम में उसके चौड़े चकले सीने पर सर रखकर नए अंदाज से पुराने ख्वाब देखने लगती। खंडेराव ने अपनी हवस की तकमील के लिए भीरूमल जैसे गलीज इंसान की रूहानी शख्सियत को तस्लीम करते हुए उसके कदमों पर सर रख दिया और एक ही मुलाकात में उसे स्वामी के दर्जे से बुलंद करके महात्मा बना डाला था। गरज रियासत मैसूर के तमाम मुनाफिक, झूठे, एहसान फरामोश और बदकार एक ही मरकज पर जमा थे। मैसूर के चंद हिंदू सिपाही बड़ी राजदारी के साथ भीरूमल के चेलों को खंजर का वार करने और तलवार चलाने की तरबियत दे रहे थे। आखिर दिवाली की इख्तितामी तकरीब का दिन आ पहुंचा और रियासत मैसूर के दस्तूर के मुताबिक हैदर अली उस तकरीब में शिरकत के लिए अपने घर से निकलने ही वाला था कि उसके मोतमद खास शुजात खान ने कहा, सरकार, आप फौलादी बख्तर पहनना भूल गए। क्या मैं किसी मैदान जंग में जा रहा हूँ कि आहनी ज़रा बख्तर पहनकर घर से निकलूं? हैदर अली ने किसी कदर खफगी के साथ कहा, आपके अहले खाना के साथ जो अजाबनाक वाक़या पेश आया था वो इस हकीकत की तरफ खुला इशारा है कि आपका अपना घर, कला और मैसूर का एक एक गोशा ज़मीन आपके लिए मैदान जंग है। शुजात खान ने दरख्वास्त गुजारी के लहजे में कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
حیدر علی نے اسبات میں سر کو جنبش دی اور لباس کے نیچے فولادی بختر پہن لیا۔ اس کے بعد ریاست میسور کا سپہ سالار اپنے ہمراہ 10 سپاہی لے کر مندر کی طرف روانہ ہوا۔ شجاعت خان بھی حیدر علی کے ساتھ تھا اور اسی نے ان سپاہیوں کا انتخاب کیا تھا۔ یہ سپاہی نہ صرف مسلمان تھے بلکہ حیدر علی کے انتہائی وفادار بھی تھے۔ میں نے سرکار سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کسی دعوت طعام میں آنکھیں بند کر کے شریک نہیں ہوں گے۔ شجاعت خان نے راستے میں حیدر علی سے کہا، چاہے اس دعوت کا اہتمام خود راجہ کرشنا ہی نے کیوں نہ کیا ہو۔ شجاعت خان، تو اپنی عقل سے زیادہ سوچنے لگا ہے۔ حیدر علی نے مسکراتے ہوئے کہا، دماغ پر اتنا نہ زور دیا کر، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سائے پر بھی شک کرنے لگوں۔ سرکار کچھ بھی کہیں مگر میرا اس دنیا پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ شجاعت خان نے آہستہ سے کہا، کسی کی ترقی سے خوش ہونے کے لیے پہاڑ سے بڑا دل چاہیے، کیا اپنے اور کیا بیگانے، سبھی کے سینوں میں چیونٹیوں سے بھی زیادہ چھوٹے دل ہیں، پھر آپ کسی سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ حیدر علی نے اپنے بائیں جانب پلٹ کر تعریفی نظروں سے شجاعت خان کو دیکھا۔ تو بہت محبت کرنے والا انسان ہے شجاعت خان، مگر تجھے اندازہ نہیں کہ میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ خوب اندازہ ہے سرکار، جبھی تو میں اس دروازے پر آ پڑا ہوں۔ یہ کہتے کہتے شجاعت خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شجاعت خان بنگلور کا رہنے والا ایک معمولی کسان تھا۔ ایک سال بنگلور میں خوفناک بارش ہوئی جس کے نتیجے میں کچا مکان گر گیا اور شجاعت خان کے بوڑھے ماں باپ ملبے میں دب کر مر گئے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث شجاعت خان نے اپنی مختصر سی زمین بوڑھے زمیندار امراؤ خان کے پاس رہن رکھ دی۔ ماں باپ نے بچپن میں ہی شجاعت خان کی منگنی خاندان کی ایک خوبصورت ترین لڑکی زینت جہاں سے کر دی تھی، مگر اس سال بنگلور میں ہونے والی خوفناک بارشیں صرف انسانوں اور کھڑی فصلوں کو ہی نہیں بلکہ تمام جذبوں اور رشتوں کو بھی بہا لے گئیں۔ زینت جہاں کے ماں باپ نے بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر اپنی نوخیز اور سیمتن بیٹی کی شادی بوڑھے اور سیاہ فام زمیندار امراؤ خان سے کر دی۔ شادی سے پہلے زینت جہاں نے رو رو کر شجاعت خان کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے، مگر شجاعت خان کی غیرت نے فرار کے اس شرمناک فعل کو گوارا نہیں کیا۔ آخر سانسوں کے سیلاب میں زینت جہاں کو بوڑھے امراؤ کی دلہن بنا دیا گیا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ 2 سال کے اندر اندر ہی امراؤ خان نے سود در سود کا حساب لگا کر شجاعت خان کو اس کی زمین سے بھی محروم کر دیا۔ اس المناک حادثے کے بعد وہ تلاش معاش میں سرنگا پٹم چلا آیا۔ شجاعت خان اس وقت 18 سال کا ایک قوی ہیکل نوجوان تھا۔ مضبوط جسمانی ساخت کی وجہ سے اسے جلد ہی راجہ میسور کی فوج میں ملازمت مل گئی۔ یہاں وہ فوجی تربیت کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتا رہا۔ شب و روز کی مشقت اور ریاضت نے شجاعت خان کو سپاہیوں کے ہجوم میں نمایاں کر دیا، اور جب حیدر علی ڈنڈیگل کا گورنر بنا تو اس نے نندراج سے کہا کہ اس ہوش مند سپاہی کو اپنے خاص دستے میں شامل کر لیا جائے۔ پھر یہ راہ و رسم اتنی بڑھی کہ حیدر علی اسے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگا، اور آج ہی شجاعت خان حیدر علی کو مختلف نصیحتیں کرتا ہوا سری رنگناتھ کے مندر کی طرف جا رہا تھا۔ سوامی بھیرومل نے حیدر علی کا پرجوش استقبال کیا اور اسے اپنے کمرے میں چلنے کی دعوت دی، مگر حیدر علی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں ایک مسلمان ہوں، کسی بتکدے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بھیرومل تیزی سے واپس لوٹ گیا اور جاتے جاتے اپنے چیلوں کو اشارہ کر گیا کہ وہ منصوبے کے مطابق اپنی کارروائی شروع کر دیں۔ سوامی کے قزاق چیلے دیوالی کی تقریب کے حوالے سے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بدمست ہو کر ناچنے لگے۔ حیدر علی پہلے بھی اس قسم کے مظاہرے دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے سادھوؤں کے پرجوش رقص پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ سوامی کے چیلوں نے بڑی ہوشیاری سے حیدر علی اور شجاعت خان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ چاہتے تو یہی تھے کہ حیدر علی تنہا رہ جائے، مگر شجاعت خان اپنے سپہ سالار کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ پھر بھی یہ لٹیرے سادھو حیدر علی کے باقی سپاہیوں کو اس طرح سے دور رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر یکایک سوامی بھیرومل کا ایک چیلا تھالی لے کر آگے بڑھا جس میں لوبان کے ساتھ دیگر خوشبوئیں بھی سلگ رہی تھیں۔ سادھو نے منافقانہ عقیدت کے ساتھ حیدر علی کی آرتی اتاری، اور جب وہ سالار میسور کے ماتھے پر تلک لگانے لگا تو حیدر علی پیچھے ہٹ گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فوراً ہی دوسرا سادھو آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں مختلف مٹھائیوں سے بھرا ہوا ایک تھال تھا۔ سیناپتی، یہ پرشاد کھا لیجیے۔ سادھو نے مٹھائی کا ٹکڑا حیدر علی کی طرف بڑھا دیا۔ رک جائیں سرکار، شجاعت خان نے مداخلت کی اور اسی تھال سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر سادھو کو دیا۔ اس خوشی کے موقع پر پہلے آپ کھائیں مہاراج۔ سادھو کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ ہم کسی غیر ہندو کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھاتے، تو پھر ہم کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے یہ مٹھائی کیوں کھائیں؟ شجاعت خان کے لہجے سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ اگر تو ہمارے ہاتھ سے نہیں کھاتا تو پھر اپنے ہاتھ سے کھا۔ شجاعت خان نے چیخ کر کہا،
تجھے یہ مٹھائی کھانی ہی پڑے گی۔ سادھو کے لیے اب کوئی راہ فرار باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مٹھائی کا تھال زمین پر پھینک دیا۔ سپاہی، تو نے اپنا ہاتھ لگا کر بھگوان کے پرشاد کو ناپاک کر دیا۔ شجاعت خان بے قابو ہو گیا۔ تو جس چیز کو چھو لے وہ پاک اور ہم جس چیز کو مس کر دیں وہ ناپاک۔ میں یہ مٹھائی تیرے حلق میں اتار کر ہی دم لوں گا۔ بات بگڑ چکی تھی۔ اچانک چاروں طرف سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بھگوان کے بھکتوں، دیوالی مناؤ اور خون کے چراغ جلانا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہی سوامی کے تمام چیلوں نے اپنے گیروے لباس کے نیچے چھپی ہوئی تلواریں اور خنجر نکال لیے۔ حیدر علی اور شجاعت خان سنبھل گئے، مگر اس عمل میں انہیں کچھ دیر لگی۔ بھیرمل کے بہت سے چیلے بیک وقت حیدر علی پر حملہ آور ہوئے تھے، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ سالار میسور اپنے لباس کے نیچے آہنی زرہ پہنے ہوئے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سادھوؤں کی شمشیریں بے اثر ثابت ہوئیں، مگر شجاعت خان کے بازوؤں اور سینے پر کئی گہرے زخم نمایاں ہو چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حیدر علی کی شمشیر بھی بے نیام ہو گئی اور سادھوؤں کے سر ان کے جسموں سے الگ ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ اسی دوران شجاعت خان نے چیخ چیخ کر حیدر علی کے باقی سپاہیوں کو بھی خبردار کر دیا، جس کے نتیجے میں مندر کے باہر کھلے میدان میں جنگ چھڑ گئی۔ آخر 1 گھنٹے کی شدید مزاحمت کے بعد حیدر علی نے بھیرو مل کے مسلح چیلوں پر قابو پا لیا۔ 100 سے زیادہ ہلاک ہو چکے تھے، کچھ شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور باقی فرار ہو چکے تھے۔ اس تصادم میں حیدر علی کے بھی 3 سپاہی جاں بحق ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سرنگا پٹم میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ حیدر علی کی پوری فوج نے سری رنگناتھ کے مندر کا محاصرہ کر لیا۔ شجاعت خان بہت زیادہ زخمی تھا، اسے رتھ میں ڈال کر فوجی چھاونی تک پہنچایا گیا۔ راجہ کرشنا اور کھنڈے راؤ بھی حیدر علی کی مزاج پرسی کے لیے مندر پہنچ گئے۔ پھر زخمی سادھوؤں کو راجہ کرشنا کے حکم پر اسی رات قید خانے میں ڈال کر قتل کر دیا گیا۔ جرم کے سارے نشانات مٹائے جا چکے تھے۔ حیدر علی نے صحیح صورتحال جاننے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ راجہ کرشنا اور کھنڈے راؤ نے حیدر علی پر کیے جانے والے اس حملے کو نندراج اور دوسرے وزیروں کی سازش قرار دیا۔ حیدر علی ذاتی طور پر اس الزام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر واقعے کا پس منظر اس قدر غبار آلود تھا کہ سالار میسور کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مجبوراً اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ سید صاحب بھی حیدر علی کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لائے اور کھلے لفظوں میں سالار میسور کو نصیحت کی۔ وہ یہود، نصارہ ہوں یا ہنود، مسلمانوں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کے بعد سید صاحب نے حیدر علی کو چاندی کی ایک انگوٹھی پیش کی، جس پر قرآن کریم کی یہ آیت درج تھی، جس کے معنی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اللہ نے تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ سید صاحب انتہائی محبت آمیز لہجے میں فرما رہے تھے، اس خوشی کے موقع پر ایک فقیر تمہیں اور کیا دے سکتا ہے؟ بہرحال اسے قبول کر لو۔ آپ مجھ گنہگار کے گھر تشریف لے آئے، بس میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے۔ سید صاحب کی شفقت اور مہربانی دیکھ کر حیدر علی رونے لگا۔ آپ سید زادے ہیں اور میں آپ کے در کا ادنا ترین غلام۔ یہ کہہ کر حیدر علی نے انگوٹھی کو بوسہ دیا اور پھر سید صاحب سے درخواست کی کہ وہ اپنے دست مبارک سے انگوٹھی پہنا دیں۔ سید اکرام بخاری نے حیدر علی کو انگوٹھی پہنائی اور بہت سی دعائیں دے کر اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ گئے۔ طویل علاج کے بعد شجاعت خان کے مہلک زخم مندمل ہوئے اور وہ مرتے مرتے بچا۔ حیدر علی نے اپنے جانثار ساتھی کا جشن صحت بہت دھوم دھام سے منایا اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو سچ کہتا تھا شجاعت خان، یہ دنیا اعتبار کے قابل نہیں رہی۔ ٹیپو سلطان ایک غیر معمولی ذہین لڑکا تھا۔ اس نے 1 سال کے مختصر سے عرصے میں ناظرہ قرآن شریف ختم کیا۔ پھر جب سید صاحب کے حکم پر ٹیپو نے بہترین حفاظ کی موجودگی میں کتاب الہی کی تلاوت کی تو تمام علماء یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مشکل ترین مقامات پر بھی ایک 5 سالہ بچے کی زبان نہیں لڑکھڑائی اور وہ دریا کی روانی کی طرح قرآن مقدس کی قرأت کرتا رہا۔ پھر جب مرحبا اور آفرین کی صداؤں سے سید اکرام بخاری کی خانقاہ گونجنے لگی تو حیدر علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور اس نے بے اختیار کہا، یہ سب سید علی مقام کی محبتوں کا صدقہ ہے کہ مجھ ان پڑھ کے بچے پر علم کا سایہ پڑا۔ خدا میری محرومیوں کا ازالہ کر دے اور ٹیپو کو صاحب سیف و قلم بنا دے۔ حیدر علی کی اس دعا کے جواب میں سید اکرام بخاری اور دیگر علماء کرام نے بآواز بلند آمین کہا۔ پھر سالار میسور نے تمام حفاظ اور علماء کو قیمتی نظریں پیش کی۔ سید صاحب نے یہ سارے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا، بس سید حیدر علی کی خوشنودی کے لیے ایک دستار اپنے سر پر باندھ لی۔ حیدر علی نے سید صاحب کو پیش کی جانے والی ساری نظریں ان کے شاگردوں میں تقسیم کر دی۔ سید اکرام بخاری نے سالار میسور کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان بیک وقت عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس نو عمری کے باوجود وہ درس کے دوران اپنے استاد سے بڑے عجیب سوال کرتا تھا۔
سید صاحب ٹیپو کی ذہانت اور بے باکی سے بہت خوش ہوئے، مگر جب ان کے عمر رسیدہ شاگرد ایک بچے کے اس عمل پر اعتراض کرتے تو سید صاحب سختی سے انہیں خاموش ہو جانے کا حکم دیتے۔ اسے کچھ نہ کہو۔ سید صاحب بڑی محبت سے ٹیپو کی پشت پر ہاتھ رکھتے تھے۔ اسے بولنے دو، بڑی بے زبانی کا دور آنے والا ہے۔ ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کے منہ میں زبانیں ہوں گی مگر کوئی بولے گا نہیں، سب گونگے بن جائیں گے، صرف میرا یہ شاگرد بولے گا، میرا جانباز بیٹا ٹیپو، اللہ میری زندگی کے ماہ و سال بھی اس کی عمر میں شامل کر دے۔ یہ کہتے کہتے سید صاحب رونے لگتے اور درسگاہ کے در و دیوار پر گہرا سکوت طاری ہو جاتا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ شجاعت خان ٹیپو سلطان کو اپنی نگرانی میں سید صاحب کی درسگاہ تک پہنچایا کرتا تھا۔ جب تک درس جاری رہتا، شجاعت خان بھی سید صاحب کے مکان کے دروازے پر کسی پہرے دار کی طرح کھڑا رہتا اور پھر درس ختم ہو جانے کے بعد ٹیپو کو اپنے ساتھ لے کر محل واپس آتا۔ حیدر علی نے شجاعت خان کو کئی بار سمجھایا تھا کہ وہ یہ معمولی سی ذمہ داری کسی دوسرے سپاہی کو سونپ دے، مگر شجاعت خان ہر مرتبہ ایک ہی دلیل پیش کرتا، یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے سرکار، میں شہزادے کو کسی دوسرے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ شجاعت خان جوش محبت میں ٹیپو کو شہزادہ کہہ کر پکارتا تھا۔ حیدر علی مسکراتا خاموش ہو جاتا۔ شجاعت خان کے روز و شب ٹیپو کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ اس روز بھی شجاعت خان ٹیپو کو لے کر سید صاحب کی درسگاہ پہنچا۔ سید صاحب نے حسب معمول دروازہ کھولا تو شجاعت خان انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ سید صاحب کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تم جاؤ شجاعت خان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب دل سنبھل جائے گا تو درس کا سلسلہ جاری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سید اکرام بخاری نے دروازہ بند کر لیا۔ شجاعت خان آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ ٹیپو کے استاد گرامی کی مزاج پرسی کرنا چاہتا تھا مگر سید صاحب نے دروازہ نہیں کھولا۔ شجاعت انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹیپو کو لے کر محل واپس آیا۔ حیدر علی سپاہیوں کی جنگی مشقیں دیکھنے فوجی چھاونی جا چکا تھا۔ شجاعت خان نے مختصراً مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم کو سید صاحب کی شکستہ حالت کے بارے میں بتایا اور پھر وہ سیدھا حیدر علی کے پاس پہنچا۔ حیدر علی نے اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سید اکرام بخاری کی درسگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سید صاحب کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، شجاعت خان نے اپنا گھوڑا حیدر علی کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ وہ غم سے بہت زیادہ نڈھال نظر آ رہے تھے۔ خدا ہی جانے کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ حیدر علی کے لہجے میں شدید اضطراب پوشیدہ تھا۔ کسی سے دل کا حال بھی تو نہیں کہتے۔ سالار میسور بار بار گھوڑے کو ایڑ دے رہا تھا کہ یہ طویل فاصلہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ حیدر علی نے کئی مرتبہ تیز دستک دی مگر پس دیوار کوئی آہٹ تک نہ سنائی دی۔ آخر سالار میسور نے بلند آواز میں پکار کر کہا، سید صاحب، حیدر علی آپ کی مزاج پرسی کو حاضر ہے، خدا کے واسطے دروازہ کھولیے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور خدا کا واسطہ کام آ گیا۔ کچھ دیر بعد سید صاحب نے دروازہ کھولا۔ انہیں دیکھ کر حیدر علی کے دل پر چوٹ سی لگی۔ سید صاحب برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے اور اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنے غم میں ضرور شریک کریں گے، حیدر علی نے کسی سوالی کے لہجے میں کہا۔ سید صاحب نے اشکبار آنکھوں سے سالار میسور کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب حیدر علی اور شجاعت خان درسگاہ میں داخل ہو گئے تو سید صاحب نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تو آئے تو اپنے سینے پر رکھی ہوئی آگ کی سیل اتار پھینکوں۔ مجھ سے اس غم کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ سینہ تو جل چکا، اب میری روح بھی پھونکی جا رہی ہے۔ سید اکرام بخاری کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ گھر کے بیدیوں نے گھر میں آگ لگا دی اور غدار گیدڑوں نے میرے شیر کو مار ڈالا۔ سید صاحب کی حالت زار دیکھ کر حیدر علی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں مگر وہ گھر کے بیدیوں اور شیر کے قتل کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ سید عالی مقام، یہ گھر کے بیدی کون ہے اور آپ کا شیر کون تھا؟ حیدر علی نے پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ تو میرے شیر کو نہیں جانتا؟ شدت غم کے باعث سید صاحب کے لیے بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے سوا میرا شیر کون ہو سکتا ہے؟ نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے؟ حیدر علی کو سکتہ سا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سنبھلا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں بولا، میری معلومات تو یہی ہیں کہ ابھی سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان جنگ جاری ہے، پھر آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ نواب شہید کر دیے گئے؟ حیدر علی کو اس بات پر حیرت تھی کہ اتنی دور ہونے والی لڑائی کے بارے میں ایک گوشہ نشین انسان کس طرح باخبر ہو سکتا ہے۔ مجھے خبر نہیں ہوگی تو پھر کسے ہوگی؟ شدید رقت کے سبب سید صاحب کی آواز ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی۔ مرنے والا میرے ہی جسم کا ایک حصہ تھا، جب اسے کاٹ کر میرے بدن سے الگ کیا گیا تو پھر تکلیف کسے محسوس ہوگی، مجھے یا دنیا والوں کو؟ حیدر علی عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔
وہ سید صاحب کے احترام میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا اور ان کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔